9 मई के जो केसेस, जो ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि बुशरा बीबी साहबा को नामजद किया गया था 12 मुकदमात में, उनकी आज समाअत थी। आज फिज़िकल रिमांड जो है वो आज कंटेस्ट किया जाना था, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने रिमांड मांगना था और हमने उसे अपोज करना था। इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि बुशरा बीबी साहबा उनको जिस तरह से नॉमिनेट किया गया है, 3 लोगों ने गवाही दी, उस गवाही के ऊपर उन्हें 9 मई के मुकदमात के अंदर नामजद किया गया। अच्छा, मज़े की बात यह है, मैंने उनसे पूछा कि वो जो गवाही दी गई है वो बीबी साहबा का कैसे रोल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका रोल ये बनाया है कि ये जो सारा मामला हुआ है ना, किसी जगह पर तोड़ फोड़ हुई, फलां हुआ, तो लिहाजा बुशरा बीबी साहबा को खुश करने के लिए हमने सारा कुछ किया। अच्छा, अब ये होता है कि अबैटमेंट के लिए आपने बताना है कि किस जगह के ऊपर उन्होंने आपको कहा कि आप जाकर आग लगाएं, कौन सी जगह थी, कौन इस मौके का गवाह था, किस तरह से वो जो है वो उनको कहा गया, लेकिन कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कोई पूरी नहीं की गई। ना ही रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ लाई गई कि ये वाज़ेह सबूत मिलते हैं। मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब को तोड़ने के लिए जितना उन्होंने क्रैक डाउन किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ किया आपने देखा, और खान साहब के ऊपर 200 मुकदमा, उन्होंने कहा कि अब जो है ना उनकी फैमिली को टारगेट किया जाए, उनकी बहनों के ऊपर मुकदमा, उनकी बेगम के ऊपर मुकदमा, एक मुकदमा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब उन्होंने कहा कि जब ये सारा मामला चल रहा है ना, तो लिहाजा जो है ना इख्तिताम जो है 9 मई का, वो क्यों ना बुशरा बीबी साहबा के ऊपर किया जाए। अगर एविडेंस की बात की जाए तो खान साहब के खिलाफ या किसी भी हमारे वर्कर्स के खिलाफ या किसी भी कोई एविडेंस नहीं। इसलिए तो खान साहब रोजाना कहते हैं कि आप हमें दिखा दें कि ये CCTV फुटेजेस हैं, ये आपने आग लगाई है, ये आपका आग लगाने वाला बंदा है, ये आपकी माँ के ऊपर हुआ है, ये आपने फ़ोन किया है, ये जूम मीटिंग है, ये एविडेंस है, ये वीडियो है, ये क्लिप है, या कोई चीज़ है। कोई इनके पास सबूत नहीं है। अदालत में ये बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं। जब वहाँ पर केस लगता है वहाँ पर कोई एविडेंस दे ही नहीं सकते, और अदालत आगे से कहती है दें तो सही ना, एविडेंस तो ले आए ना, तो वहाँ पर ये लाजवाब होते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो ख़ास तौर पर फॉर्म 47 के या उनके जितने तर्जुमान हैं वो जाकर मीडिया के ऊपर बकवास करते रहते हैं। उनके अपना मुंह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम से कम उन्हें अखलाकी तौर पर वो बात करनी चाहिए जो जेन्युइन है। अगर आप वो समझते हैं ना कि उनका पॉलिटिकली उनको फ़ायदा होगा, तो कम से कम कोई जेन्युइन मुकदमा तो ले आए ना। एक भी जेन्युइन मुकदमा नहीं है। अच्छा, आज मुलाकात का जो मैं ख़ास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ खालिद शफीक साहब और चौधरी आदिल साहब खड़े हैं। आज खान साहब से भी मुलाकात का दिन था। 6 नाम मंगल को जाते हैं। 6 नाम जब भिजवाए गए तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम इनको मंजूर नहीं करते, यानी कि जो टीवी पे बोलता है या ट्वीट करता है हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते। अब देखें, बात यह है कि वकील आप देख लें कि अटॉर्नी जनरल कोई होगा, कोई और सरकार का कोई वकील होगा, कोई नैब का वकील होगा, दीगर आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर एडवोकेट जनरल्स हैं, तो सारे टीवी पर जाते हैं। तो क्या वो उनकी वकालत ख़त्म हो जाती है कि अगर वकील एक टीवी पे जाता है तो उसकी जो वकालत, उसका लाइसेंस है वो ख़त्म हो जाता है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो टीवी पर जा सके। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि खान साहब से हम सब मिलते हैं तो उन्होंने देखा है कि ये लोग आकर बाहर बात करते हैं, टीवी पे बात करते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, ट्वीट करते हैं। तो खान साहब का मैसेज, पैगाम जो है ना वो महदूद किया जाए, खान साहब का वर्जन बाहर ना आए, खान साहब की बात ना बाहर आए। पहले PTI के ऊपर पाबंदी की जो बातें की गई, उससे पहले हमारा बल्ला छीना, धांधली की, डाका डाला। उसके बाद आपने ये भी देखा कि जो खान साहब की तस्वीर है उसके ऊपर पाबंदी, उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी, उनके नाम के ऊपर पाबंदी। और अब चाहते हैं कि कोई उनका बाहर भी आकर नाम ना ले, कोई जो वो बात करें वो भी आकर बाहर बयान ना करें। आज मैं स्ट्रांगली यहाँ पर आपके सामने प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ कि रात को 3 वकला को उन्होंने अलाउ किया, बड़ी बहसों मुबहस के बाद। हालांकि इसमें ये खुद जाकर अंडरटेकिंग इन्होंने दी है और अदालत की मर्जी के, और उसमें सारी अदालत की शमूलियत के बाद 6 लोगों की मुलाकात का दिन है। तो रात को 3 लोगों के नाम उन्होंने कहा कि ये आ जाएं,
اچھا اس میں اس قرآن اندازی میں میرا نام بھی آ گیا. میں حیران تھا کہ میرا نام بھی آ گیا. اب شاید جب یہ خبر ساری چلے تو لوگ کہیں کہ اس کا نام کیسے آ گیا, شاید اس کی کوئی سیٹنگ ہو گئی. تو جب یہاں پر پہنچے تو میں حیران تھا کہ مجھے کیسے بلایا انہوں نے, کہ جب دوسروں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض ہے. اچھا ہوا کیا کہ گیٹ کے اوپر جب ہم پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ 2 وکیل جا سکتے ہیں, ایک خالد صاحب اور ان کے ساتھ ایک جو دوسرے نصیر الدین نیئر صاحب, ان دونوں کو جو ہے انہوں نے الاؤ کیا. 6 لوگوں کا وکیلوں کی ملاقات کا دن تھا. جو ہی یہ خان صاحب کے پاس گئے, خان صاحب نے جاتے ہی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہیں وہ تو موجود نہیں تھے, لیکن وہاں ایس پی تھے, آفتاب صاحب تھے, ان کو بلایا خان صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ آج تو 6 وکلا کا دن ہے, وکلا کا دن اور 6 لوگوں نے آنا ہے, آپ فوری بلائیں, ان کو کیوں نہیں بلا رہے. تو خان صاحب نے ان کے ذریعے جو ان سے باتیں کی, انہوں نے کہا کہ آپ جا کر ساری صورتحال بتانا. خان صاحب نے 12 ان کو کہا, خان صاحب نے بائی نیم کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں بھی بیٹھا ہے, فلانا بھی بیٹھا ہے, فلانا. انہوں نے کہا کہ بلائیں, وہ کیوں نہیں بلا رہے. میرے اوپر 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں, مختلف شہروں میں کیسز ہیں, مجھ سے مختلف وکلا نے ملنا ہے اور مرضی میری ہونی ہے کہ کس نے مجھ سے آ کر ملنا ہے. خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جا کر بات کرنی ہے کہ انہوں نے وکلا کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے, انہوں نے جو پولیٹیکل میٹنگز تھی ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے. شبلی فراز صاحب, عمر ایوب صاحب اور دیگر لوگ اس دن آئے تھے. ایک آئی تھنک سو رؤف حسن صاحب کو انہوں نے الاؤ کیا. 6 لوگ اس دن بھی مل سکتے تھے. انہیں کہا گیا کہ آپ نے پولیٹیکل بات نہیں کرنی. بھائی بات یہ ہے کہ کیا یہاں پر کوئی موسمیات کے حوالے سے کوئی بات ہونی ہے, یا یہاں پر یہ کوئی لینڈ کا مسئلہ ڈسکس ہونا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کے اوپر کے جو ہے کماد لگانا ہے یا گنا لگانا ہے یا ادھر گندم لگانی ہے. یہاں پر تو ڈیفینیٹلی عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں, مسلم امہ کے لیڈر ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کا رائٹ ہے ڈسکشن کرنا, اپنے رہنماؤں سے ملتے ہیں. اور جب وہ جتنے پولیٹیکل رہنماؤں کی اجازت کی بات ہے تو وہ تو آلریڈی ہر چیز لسٹ سبمٹ ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارا وہاں پر ہمارا یہ تعین ہوا تھا کہ یہ لوگ جو ہے 6 لوگ جا کر ملیں گے, اس میں پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ شامل کریں یا ان کا فیملی ممبر شامل کریں. خان صاحب کے پاس آج وکلا کو جو وہ چاہتے تھے کہ 6 کی کوانٹٹی پوری کی جائے, ان کو نہیں پوری کرنے دی. خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو میرے وکلا کو اور سیاسی لوگوں کو, اور دوسرا خان صاحب نے کہا ہے کہ نمبر آف میٹنگز وہ بھی بڑھائی جائیں, وہ الٹا کم کر دی ہیں. اور آج جو ہے میڈیا کے کسی دوست کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. آج ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ اندر کی کوئی بات باہر نہ آئے. اچھا ویسے دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہے. یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے جہاں پر ایکسیس ہی نہیں ہے؟ یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے جہاں پر میڈیا نہیں جا سکتا, ان کے وکلا نہیں جا سکتے, ان کی فیملی کے ان کا کوئی سٹاف کا اگر بندہ کہے, وہ عبید بیچارہ آتا ہے ہر دفعہ اس کے ساتھ, اور ہمارے وہ جو وہاں پر سارا کیئر ٹیکنگ کرتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر, لیکن ان کو بھی نہیں جانے دیتے. کہتے ہیں جی نہیں آپ کی اوپر سے اجازت نہیں. بھائی کیوں اوپر سے اجازت نہیں ہے؟ مطلب ایسے لوگ جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, نامعلوم لوگ, انہیں بٹھا دیے جاتے ہیں, انہیں لے بھی جایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے لوگ ہیں, جو خان صاحب کے لوگ ہیں, جو خان صاحب کے وکلا ہیں, جو ان کے پارٹی کے رہنما ہیں, ان کو اجازت نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا بیان بھی باہر نہ آئے. کیوں نہ ہے بھائی؟ وہ دہشت گرد ہے. اس نے کیا ملک کا سودا کیا ہے؟ وہ کوئی غلط بات کرتا ہے, وہ ملک کے اندر رول آف لا کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن کیوں ہوا, وہ کہتا ہے کہ ڈاکہ کیوں ڈالا گیا, وہ کہتا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو کیوں, وہ احتساب کی بات کرتا ہے, وہ ملک کی خوشحالی کی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمارے ادارے آزاد ہوں, وہ کہتا ہے کہ ہم غلامی جو ہے وہ کبھی بھی منظور نہیں کریں گے, وہ کہتا ہے ہمارا ملک آزاد ہو. کیا اس کا یہ قصور ہے؟ یعنی آپ جو بندہ حق کی انصاف کی بات کرے گا آپ اس کے اوپر قدغن لگا دیں گے, اور کوئی اگر ان کا پیغام باہر لے کر یہی لے کر آئے. میں اب 10 منٹ ہو گئے ہیں, میں یہاں پر کیا بات کر رہا ہوں؟ میں نے کیا کوئی کہا ہے کہ اس چیز کو آگ لگا دو؟ تو مقصد ان کا یہ ہے کہ خان صاحب کی بات باہر نہ آئے. خان صاحب نے جو 3-4 باتیں کی ہیں, میں آخری یہ 3 منٹ کے اندر ختم کروں گا. خان صاحب نے ایک تو دوبارہ بات کی ہے کہ جنرل فیض اس کو جو اٹھایا گیا ہے, جنرل فیض کو جو اٹھایا گیا ہے, اور جو خبریں یا وہ ساری ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں, مختلف بیانات بھی دے رہے ہیں کہ 9 مئی کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا, یہ کروانے والے میں یہ سہولتکار تھے یا کروانے کے اندر ان کا بھی رول تھا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ہوتی ہے, ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ ملٹری کسٹڈی کے اندر خان صاحب کو لے کر جانا چاہتے ہیں.
تو انہوں نے اظہار کیا اس بات کا کہ ان کا ارادہ ہے کہ یہ مجھے ملٹری کسٹڈی کے اندر لے کر جائیں، ملٹری ٹرائل کریں، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو اس کی گرفتاری کی اور جو ہمارے ساتھ 9 مئی کی باتیں جوڑ رہے ہیں، کیونکہ اگر زمین کا معاملہ تھا نا تو خان صاحب نے تو کہا کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، چاہے وہ باجوہ ہو، اس کی وائف ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جب انہوں نے بات کی کہ 9 مئی کے اندر جو ہے وہ ساری انوالومنٹ اور سارا گٹھ جوڑ ملا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کا بالکل یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملٹری کسٹڈی کے اندر لے کر جائیں۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست ہم نے سپریم کورٹ میں دی ہے، تو وہ درخواست لگائی جائے، قوم کے سامنے حقیقت آئے کہ 9 مئی کے اصل کردار کون تھا، کون کرانے والے تھے، اور CCTV فوٹیجز بھی وہاں پر لائی جائیں۔ اور خان صاحب نے دیگر درخواستیں ان کے ذریعے جو پیغام بھجوایا، خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری مختلف درخواستیں سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کی جو آج بھی اغوا کاریاں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ درخواست نہیں فکس کر رہے قاضی صاحب۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا وہ درخواست نہیں لگا رہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی جوڈیشل کمیشن کی درخواست جو ہے وہ نہیں لگا رہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ اور جتنی درخواستیں ہیں جو ہم نے سپریم کورٹ میں دی ہوئی ہیں وہ نہیں لگا رہے، اور جہاں پر ایک جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو وہاں پر قاضی صاحب کھل کے آ کر ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں۔ وہ ریویو والی درخواست بھی انہوں نے فکس کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یا الیکشن کمیشن ہے ان کی تصدیق نہ کی جائے، ان کی جو عزت ہے وہ کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ بھائی عزت کوئی کرواتا ہے تو اپنے کام سے کرواتا ہے، اپنے کنڈکٹ سے کرواتا ہے، اپنے رویے سے کرواتا ہے، اپنی جو اس کے پاس اتھارٹی ہے اس کا اگر غلط استعمال کرے گا تو کیا لوگ عزت کریں گے؟ ڈاکہ ڈالا گیا، ڈاکے کے بعد سیٹیں چھین کر کسی اور کو دی گئی، اس سے پہلے بلہ لیا گیا، اور اس کے بعد اب بھی وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ تو جب کوئی پارٹی بنتا ہے تو لوگ دیکھیں جمہوریت کیا ہے، جمہوریت کے اندر ہر ایک کو اظہار رائے کا حق ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ خان صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کا کوئی قصور نہیں ہے، بشرا بی بی کا نہ کسی جو ہے وہ توشہ خانہ کے کسی گفٹ سے تعلق ہے، بشرا بی بی کا نہ 9 مئی کے جو کیسز بنائے گئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا قصور کسی کا بھی نہیں ہے، نہ میرا ہے نہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے کا ہے، جس نے کروایا اس کا قصور ہے۔ لیکن بشرا بی بی کو کیوں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ تو گھریلو خاتون ہے، وہ ایک پردہ دار خاتون ہے، ان کا تو سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو سیاست میں ان کی کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے۔ بطور جب خان صاحب وزیر اعظم سے حکومت تھی کوئی انہوں نے آفس جو ہے وہ ہولڈ نہیں کیا، تو ان کو کیوں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے؟ اور خان صاحب نے جو کل جلسہ ہے ہمارا اس کے لیے بڑا واضح کہا ہے کہ پورے میں پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام اوورسیز اور جتنے لوگ جو آواز سن رہے ہیں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اس میں شریک ہوں۔ پرسوں جمعرات کو 22 تاریخ کو اسلام آباد میں کنول کے مقام پر بڑا ایک گرینڈ، ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے پاکستان کی ہسٹری کا ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے نکلنا ہے گھروں سے، خواتین، بچے، بوڑھے، جتنے لوگ ہیں تمام لوگ پارٹیسپیٹ کریں، جلسے کو کامیاب کریں، اس موومنٹ کا حصہ بنیں، کیونکہ خان صاحب آج اگر اڈیالہ جیل میں ہیں تو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ خان صاحب نے آخر میں یہ بات کہی ہے جو آج IMF اور آپ نے دیکھا کہ جو صورتحال ہے کہ جو ان کا نام انہی لسٹ میں ڈالا گیا، خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں ملک کے اندر معاشی استحکام اس وقت آ سکتا ہے جب آپ کا ملک کے اندر پولیٹیکلی استحکام آتا ہے، تو پولیٹیکلی استحکام اس وقت آتا ہے جو عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ وہاں ان سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوں۔ تو جب تک آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی استحکام نہیں آ سکتا۔ عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے جن لوگوں کو عوام نے ووٹ دیا ہے ان کو آپ جو ہے مسند پر بٹھائیں، آپ چوروں ڈاکوؤں کو بٹھائیں گے جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، تو نہ باہر سے کوئی آپ پہ ٹرسٹ کرے گا، نہ کوئی آپ کے پاس انویسٹمنٹ لے کر آئے گا، نہ کوئی آپ کی یہ بڑکیں اور ایگریمنٹ فلانا ہوگا، اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ جب ملک کے اندر استحکام ہوگا، عوامی حکومت ہوگی، تو باہر سے لوگ ٹرسٹ کریں گے آپ کے اوپر۔ آج لوگ ملک سے لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ آج بے روزگاری کی یہ صورتحال ہے کہ فورن آفس کے باہر لائنیں لگی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ گھر رات کو محفوظ سوئیں گے، ان کے کاروبار کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا، کاروبار ان کا بند کیا جائے گا، سیل کیا جائے گا، کیا ہوگا؟ تو لہٰذا استحکام جب تک نہیں آئے گا ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔